बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कश्मीर डिजिटल के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान ग़ुलाम रज़ा काज़मी। नाज़रीन, पाकिस्तान का अज़ली दुश्मन भारत रोज़े अव्वल से ही पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगंडा करने में मसरूफ़ अमल रहा, जिसमें उसका साथ हमेशा उसका जो गोदी मीडिया है, गोदी मीडिया हम नहीं कह रहे बल्कि हिंदुस्तानी आवाम जो उसको गोदी मीडिया के लक़ब से पुकारती है, उसने हमेशा अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए इस गोदी मीडिया का सहारा लिया। अब की बार भी हिंदुस्तान का जो गोदी मीडिया है वो हिंदुस्तानी हुकूमत के आरएसएस के एजेंडे पे गामज़न होते हुए, उनके पे रोल पे चलते हुए पाकिस्तानी फ़ौज और पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तान की सालमियत पर आवाज़ उठा रहा है, जिसका उसे हमेशा उल्टा जवाब मिलता रहा है पाकिस्तान की तरफ से। तो इसी पर हम आज तफसील से बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद है मारूफ तजज़ियाकार ग़ुलामुल्लाह अवान एडवोकेट। ग़ुलामुल्लाह साहब, प्रोग्राम में खुश जी, आमदीद। बहुत शुक्रिया। अभी हम एक इंडियन चैनल का एक क्लिप देख रहे थे, जिसमें बड़े वो सुल्तान राय जैसे डायलॉग बोलते हुए एंकर्स दावा कर रहे थे कि पाकिस्तानी फ़ौज और पाकिस्तानी अदारों के अफीसरान के हवाले से जो गलत और फजूल प्रोपेगंडा कर रहे थे, यकीनन हम उसको मुस्तरद करते हैं, उसकी मज़म्मत करते हैं। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? अच्छा रज़ा साहब, बहुत शुक्रिया, आपने बड़े अच्छे मौज़ू का इंतख़ाब किया। रज़ा साहब, जहाँ तक इंडियन मीडिया की बात है तो इंडियन मीडिया ने हमेशा अपनी कौम को मुख़स्मे में रखा है, हमेशा अपनी कौम को जो है वो दुरुस्त बात नहीं बताई बल्कि अपनी कौम को उलझाने की कोशिश की है हमेशा, क्योंकि इंडियन मीडिया पूरी दुनिया में इस वक्त बदनाम तरीन है। गुज़श्ता दिनों में बल्कि लाहौर भी गया हुआ था, क्योंकि जो मई के महीने में पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को जो धूल चटाई थी, तो उनका मीडिया ने कहा था कि जो हिंदुस्तान के जो बहरी फोर्सेस हैं तो वो लाहौर की बंदरगाह पे पहुंच चुकी हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी जाके वो लाहौर की बंदरगाह को देख के आऊँ। मैं आज तक पाकिस्तान में होते हुए उस बंदरगाह को नहीं देख सका। तो ये इस तरह का गलीज और झूठा प्रोपेगेंडा इंडिया की आदत है। इंडिया हमेशा क्योंकि इस वक्त सफारती सतह पे पाकिस्तान को जिस तरह से कामयाबियां मिल रही हैं और हिंदुस्तान इस वक्त आलमी मंजरनामे पे आपको कहीं पर भी नजर नहीं आता, तो आलमी तवज्जो हासिल करने के लिए हिंदुस्तान का मीडिया हमेशा इस तरह की गिनावनी हरकतें करता रहता है, अपने सहूलतकारों के जरिए प्रोपेगेंडे करता रहता है और उन बातों की तशहीर करता है जिनका हकीकत के साथ कोई तल्लुक नहीं होता। और इसी तरह जिस आप मीडिया क्लिप की बात करते हैं, मैंने भी एक मीडिया क्लिप देखा कि जिसके अंदर जो इंडियन मीडिया है तो वो पाकिस्तान के ऊपर ये इल्ज़ाम लगा रहा है कि जो आज़ाद कश्मीर है उसमें कहीं मुजाहिदीन को इकट्ठा किया जा रहा है, लश्कर तैयबा को की सरपरस्ती की जा रही है और हिंदुस्तान के खिलाफ एक नया महाज छेड़ने की बात की जा रही है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसी कोई रियलिटी नहीं है इन चीज़ों के अंदर। रियलिटी तो बहुत दूर की बात है, इनका हकीकत के साथ ही कोई तल्लुक नहीं है। और इस बुनियाद के ऊपर जो इंडियन मीडिया है इस वक्त प्रोपेगेंडा कर रहा है। और मजे की बात आपको बताऊं तो उसी क्लिप में वो कहते हैं कि जो कोर कमांडर हैं हमारे मलक आमर एहसन नवाज साहब, 10 कोर कमांडर हैं, और यहाँ पे जो सेक्टर कमांडर हैं आईएसआई के ब्रिगेडियर फाइक अयूब साहब, उनके हवाले से कि जी जो कश्मीर के अंदर लोग हैं तो वो भी मुतालबा कर रहे हैं, इनसे तंग हैं और वो चाहते हैं कि इनको तब्दील किया जाए। लेकिन राजा साहब, एक बदकिस्मती की बात यह है कि इंडिया की जो मीडिया है या इंडिया की जो गवर्नमेंट है या इंडिया का जो मुल्क है, अब वो तयन करेगा कि पाकिस्तान के अंदर किस जर्नल ने कहाँ पे लगना है, किस अफीसर ने कहाँ पे तैनात होना है, किसने कहाँ जाना है। तो मैं समझता हूं क्या रहे हैं, जरा मुझे हमारे नाज़रीन को बताएं, इनका जो झूठ है उसको जरा सामने लाएं। रज़ा साहब, उनका ये मौक़िफ़ है कि जो आज़ाद कश्मीर है उसमें लश्कर तैयबा की तंजीम को मुनज़्ज़म किया जा रहा है, उसको बॉर्डर के करीब एक महफूज मकाम पे जो है ना वो तैनात किया जा रहा है ताकि हिंदुस्तान के खिलाफ एक भरपूर कार्रवाई की जा सके। तो रज़ा साहब, ये वो वाली चीज़ें हैं कि जिनका हकीकत के साथ कोई तल्लुक नहीं है और दूर दूर तक कोई तल्लुक नहीं है। अगर ऐसी कोई बात होती तो यकीनी तौर पर, लेकिन मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि जब भी हिंदुस्तान के मीडिया ने कोई इस तरह का गलीज़ बयानियां बनाने की कोशिश की, तो उसके पीछे उसका यकीनी तौर पे कोई एजेंडा होता है। और मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि इंडिया अपनी खिफत को मिटाने के लिए, क्योंकि 2025 में इंडिया को जिस तरह पाकिस्तान के हाथों शिकस्त हुई है, फील्ड मार्शल की क़यादत में जिस तरह मुसल्लह फ़ौजें पाकिस्तान ने कामयाबियां हासिल की हैं, तो इस वक्त इंडिया दुनिया के सामने मुंह दिखाने के लायक नहीं है। और इंडिया काफ़ी टाइम से ये कोशिश कर रहा है किसी न किसी तरह से उसको एक मौका मिले ताकि वो
اپنی قوم کو ایک دفعہ پھر بیوقوف بنا سکے. کیونکہ اس سے قبل بھی انڈیا نے پاکستان کے حوالے سے کبھی جو گڑی حبیب اللہ کے مقام پہ پہ لوٹ گرا کے بھاگنے والی بات تو ہمیشہ وہ والا پروپیگنڈا کیا. ادھر بھی آئے تھے ہمارا کوا بھی انہوں نے. تو یہ اس طرح کا پروپیگنڈا کر کے اپنی قوم کو جو ہے وہ اپنے اوپر اعتماد دلانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ جو انڈین گودی میڈیا ہے اس کا بنیادی کام جو ہے کہ مودی کی سرپرستی میں چلنے والا یہ میڈیا ہے, اور اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اپنے لوگوں کو اپنے تک محدود رکھا جائے اور ان کو وہ چیزیں دکھائی جائیں جن کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا, تاکہ قوم کا جو ان کے اوپر اعتماد ہے وہ قائم رہے. تو جہاں تک بریگیڈیئر فائق ایوب صاحب کی بات ہے, جہاں پہ کور کمانڈر ملک عامر احسن نواز صاحب کی بات ہے, یہ پاکستان کے جرنیل ہیں, یہ پاکستان کے افسران ہیں, یہ کب کہاں کیسے تعینات ہونے ہیں, یہ تو اس کا تعین تو پاکستان نے کرنا ہے. اور لیکن ایک بات مزے کی ہے کہ یہ ملک عامر احسن نواز صاحب کی تعیناتی کے بعد اور بریگیڈیئر فائق ایوب صاحب کی تعیناتی کے بعد انڈین جو اس وقت گورنمنٹ ہے اس کی چیخیں ضرور نکل رہی. اس کا مطلب یہ رضا صاحب ایک آسان فارمولہ ہے, کہتے ہیں کہ جب آپ کے دشمن کی چیخیں نکل رہی ہو نا تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو فیصلے ہیں, آپ کے جو ڈسیزن ہیں وہ یقینی طور پہ قابل تحسین ہے, اور آپ دشمن کے لیے ایک وحشت آپ نے قائم کی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ دو جو افسران جن کے خلاف انڈیا اس وقت متحرک ہے تاکہ ان کی تبدیلی کی جائے, تو یقینی طور پہ اس کا مطلب ہے کہ انڈیا جو ہے وہ اس وقت بیک فٹ پہ ہے اور کوشش کر رہا ہے کہ کسی طرح سے ان کو چھٹکارا ملے. اور آپ کو ایک اور مزے کی بات بتاؤں, ہندوستان کے بہت سارے جو بڑے بڑے فلاسفر ہیں, میں نے ان کو سنا تو انڈیا کوئی مس ایڈونچر کرنے کی تیاری میں تھا, لیکن جیسے ہی فیلڈ مارشل جنرل آسم منیر صاحب کو ایکسٹینشن ملی تو انڈیا کے وہ سارے خواب ملیا میٹ ہو گئے. اور انڈیا کی اگر آپ انڈیا کے جو بڑے بڑے تبصرہ نگار ہیں ان کے چینل کے اوپر بیٹھ کے جو لوگ تجزیے کرتے ہیں, آپ اگر ان لوگوں کو سنیں تو وہ کہتے ہیں کہ بریگیڈیئر جو جنرل آسم منیر ہے اس کی موجودگی میں ہندوستان کبھی بھی پاکستان کی طرف حملہ کرنا تو اب بہت دور کی بات ہے, اس کی طرف دیکھ بھی نہیں سکتا ہے. البتہ یہ ہے کہ اس وقت جو افسران ہیں ان کے حوالے سے جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے تو یقینی طور پہ اس میں کچھ سہولت کاری کا عنصر بھی شامل ہے. اس پہ بعد میں آتے ہیں. غلام اللہ صاحب مجھے یہ بتائیں کہ انڈین میڈیا کہتا ہے کہ کشمیری عوام مطالبہ کر رہے ہیں کہ 10 کور کمانڈر کو, سیکٹر کمانڈر ISI کو یہاں سے ہٹایا جائے. تو یہاں پہ میرا آپ سے سوال یہ, اگر ایسا ہے تو وہ کون لوگ ہیں, کون سا گروہ ہے جو انڈیا کی زبان بول رہے ہیں اور اس کے خلاف کیا کارروائی ہونی چاہیے؟ رضا صاحب میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کے لیے قومی سلامتی سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے. جب تک آپ کا ملک محفوظ ہے, آپ کی فورسز میدان میں موجود ہیں, اور دنیا کا ایک بات ذہن میں رکھیں کہ دنیا کا کوئی بھی میڈیا, دنیا کا کوئی بھی ملک آپ کو کبھی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا کہ جب تک آپ کے اندر موجود ان کے جو سہولت کار ہیں تو وہ موجود ہیں. تو اس وقت یقینی طور پہ آزاد کشمیر کے اندر ایک گروہ موجود ہے کہ جو یہ چاہتا ہے کہ ان افسران کو ہٹایا جائے, کیونکہ وہ ان کے راستے میں بہت بڑی رکاوٹ ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ایسا کوئی گروہ ایسی کوئی ڈیمانڈ کر رہا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ انڈین ایجنٹ ہیں, وہ انڈین سہولت کار ہیں, وہ انڈین میڈیا کے پیڑ ہیں, اور میں وہ لوگ ہیں کہ جو مملکت خداداد پاکستان اور مسلح افواج پاکستان کے دشمن ہیں. اور ایسے لوگوں کے لیے اس ریاست کے اندر, مملکت خداداد پاکستان کے اندر کوئی جگہ نہیں ہے, کوئی گنجائش نہیں ہے. اور اگر ایسی کوئی ڈیمانڈ کوئی کر رہا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ انڈین زبان بول رہا ہے, وہ انڈین میڈیا کی زبان بول رہا ہے, اور جو بھی یہ زبان بولے گا اس زبان کو کسی بھی صورت میں نہ تو کشمیری قبول کریں گے نہ کوئی اور قبول کرے گا. اور یہ وقت تو وہ والا وقت ہے کہ جب ہم اپنی کامیابیوں کو دنیا کے سامنے رکھ رہے ہیں, سفارتی محاذ پہ ہم کامیابیاں سمیٹ رہے ہیں, ڈونلڈ ٹرمپ ہم سے بات کر رہا ہے, رشیا ہم سے بات کر رہا ہے. پچھلے دنوں ایک اور ملک کا وزیر خارجہ انڈیا میں موجود تھا تو اس نے آ کے وہاں پہ ان کی وہ درگت نکالی کہ جو سوچنے کے قابل ہے. آپ کے ساتھ دنیا معاہدے کر رہی ہے, آپ کے JF-17 تھنڈر جو ہے وہ دنیا لائن میں لا کے خریدنے کے لیے تیار ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ طاقت جو ہے وہ فائٹرز میں نہیں ہوتی, طاقت جو ہے وہ آپ کی افواج میں ہوتی ہے. جب آپ کی افواج اس طرح کی کامیابیاں حاصل کرتی ہیں تو دشمن اپنے جو ان کے ارادے ہوتے ہیں تو ان کو عملی جامہ پہنانے کے لیے وہ کوشش کرتا ہے کہ ایسے لوگوں کو راستے سے ہٹایا جائے جو اس کے راستے میں رکاوٹ ہے. علامہ اللہ صاحب, ابھی آپ نے کہا کہ انڈیا کوئی جارحیت کا بھی ارادہ رکھتا ہے, تو فرسٹ ٹائم جب ان کا ہم نے پائلٹ پکڑا تھا, ٹی واز فینٹاسٹک, دن وہ واپس ہوا, اس وقت وہاں کے جو پرائم منسٹر ہیں مودی صاحب, انہوں نے کہا تھا کہ کاش ہمارے پاس رافیل ہوتے. دن انہوں نے رافیل پرچیز کیے, بعد ازاں مئی 2025 میں رافیل بھی آئے, پھر ہم نے 8 یا 6 غالباً 6 جیٹ ان کے ہم نے گرائے, جس میں سے 5 رافیل بھی تھے. تو
اگر اب کی بار آتا ہے تو کیا سمجھتے ہیں پھر کتنے رافیل گریں؟ رضا صاحب دیکھے جائے گا؟ انڈین میڈیا نے اس وقت بھی یہ دعویٰ کیا کہ پاکستان کے طیارے ہم نے گرائے ہیں، پاکستان نے عالمی دنیا کو بلایا، عالمی دنیا کی توجہ مبذول کر، انہوں نے کہا جی آ کے دیکھ لیں، اگر ہمارا کوئی نقصان ہوا تو یقینی طور انہوں نے تو دعویٰ کیا تھا کہ ہم نے F-16 گرا دیا ہے. انہوں نے کہا جی کہ آپ جو انڈیا ہے، جو ہمارا دعویٰ ہے، تو انڈیا بھی بلا کے دکھا دے کہ جی اس کے جو جیٹ ہیں وہ گرے ہیں یا نہیں گرے. جب ان کے دکھانے کی بات آئی تو آج تک وہ کلیئر نہیں ہے. انڈین میڈیا کے جو دعوے ہیں، آپ ان کی اسی بات کو اگر مان لینا تو انڈیا آج تک دنیا کے سامنے یہ ثبوت نہیں رکھ سکا کہ پاکستان نے وہ طیارے نہیں گرائے. جبکہ فرانس نے کی ٹیکنیکل ٹیم نے بھی یہ کہا کہ جی ہم ہندوستان آنا چاہتے ہیں اور ہم دیکھنا چاہتے ہیں ان رافیلز کو، جو رافیلز ہم نے دیے ہوئے، تو انڈیا نے اس چیز کی بھی اجازت نہیں دی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انڈیا پروپیگنڈے کے ذریعے اپنے لوگوں کو کسی حد تک تو مطمئن کر سکتا ہے، لیکن انڈیا کے پاس اب وہ طاقت ختم ہو چکی ہے، کیونکہ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کی قیادت میں اس وقت مسلح افواج پاکستان نے جس انداز کے ساتھ، چاہے وہ سفارتی محاذ ہو، چاہے وہ جنگی محاذ ہو، چاہے وہ لائن آف کنٹرول ہو، چاہے وہ آپ کا انٹرنیشنل بارڈر ہو، تو ہر جگہ پہ مسلح افواج پاکستان اپنے دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے موجود ہے. لیکن یہاں پہ ضرور اس عمل کیا ہے کہ ہماری صفوں کے اندر موجود اگر کوئی سہولت کار جو انڈین زبان بولتے ہیں موجود ہیں تو ہمیں ان کو اپنی صفوں سے نکالنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمارا مقابلہ ایک ایسے مکار دشمن سے ہے کہ جو ہمارا میدان کے اندر تو مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن وہ اس وقت مختلف سوشل میڈیا کے ذریعے اور مختلف چینلز کے ذریعے وہ والا پروپیگنڈا کرتا ہے جس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق علامہ صاحب، میرا آپ سے آخری کوشچن ہے، مجھے یہ بتائیں کہ جو لوگ پاکستانی افواج کے خلاف یا ملک کی سالمیت کے خلاف، جو کہ ملک ہے تو ہم ہیں، سب سے پہلے ملک ہے، ملک کی سالمیت کے خلاف یہ زہر اگل رہے ہیں، انہیں کیا سمجھا جائے؟ رضا صاحب، میں تو ذاتی طور پہ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں کسی کو غدار ڈکلیئر نہ کروں، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ریاست کے اندر رہنے والے لوگوں نے 1,20,000 سے زائد جانوں کی قربانی دی، اور وہ جانوں کی قربانی انہوں نے پاکستان کے لیے دی. آج بھی جو مقبوضہ کشمیر ہے وہاں پہ لوگ کشمیریوں کا رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ، پاکستانی پرچم میں ان کی لاشیں دفن ہو رہی ہیں. آج بھی جو وہ پاکستانی پرچم میں جو ہے وہ ان کی تدفین ہو رہی ہے. انہوں نے آزادی اور علاقے پاکستان کے لیے قربانیاں دی، اور میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ تحریک آزادی کشمیر بنیادی طور پہ تکمیل پاکستان کا نامکمل ایجنڈا ہے. پاکستان اس وقت تک مکمل ہی نہیں ہو سکتا کہ جب تک کشمیر آزاد ہو کر پاکستان کا حصہ نہیں بن جاتا. اور میں اگر کشمیر کے اندر سے کوئی لوگ اس وقت انڈین میڈیا کی ایما پر یا انڈین حکومت کی ایما پر یا انڈین آرمی کی ایما پر پاکستان اور مسلح افواج پاکستان کے خلاف کوئی زہر اگلنے کی کوشش کرتے ہیں یا افیسران کے خلاف کوئی گفتگو کرتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان کو اس ریاست میں نہیں رہنا چاہیے. ان کو پھر دہلی، بمبئی، مدراس، کلکتہ میں جا کے آباد ہو جانا چاہیے، کیونکہ بریگیڈیئر فائق ہمارے سر کا تاج ہے، ہمارا سیکٹر کمانڈر ہے، وہ کشمیر کے اندر اس کو پتہ ہے کہ اس نے کیسے چلنا ہے. اور دوسرا، میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ اگر انڈین میڈیا کے دباؤ میں آ کے یا کچھ جو سہولت کار ہیں ان کے دباؤ میں آ کے افیسران کے تبادلے ہونے شروع ہو گئے تو پھر میرے خیال میں اس ریاست کا اللہ ہی حافظ ہے، پھر کشمیری بھول جائیں اس بات کو کہ ان کو کبھی آزادی مل سکتی. غلام اللہ صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین، یہ تھے غلام اللہ وان، جن کا کہنا تھا کہ کشمیری اور پاکستانی لازم و ملزوم ہیں، اور کشمیری اور پاکستانی متحد و منظم ہو کر بھارتی تمام سازشوں کا مقابلہ کرنے کو تیار ہے. تم ہمارے کسی بھی جرنیل کی یا کسی بھی ہمارے افیسر کے خلاف بات کرو گے، جھوٹ اور پروپیگنڈا کرو گے، ہم اس کا تم سے زیادہ بڑھ چڑھ کر حقائق کی روشنی میں اور سچ کے ساتھ جواب دیں گے. تم نے ہمیشہ جھوٹ کو بڑھانے میں اپنا کردار ادا کیا. دیجیے اجازت. اللہ نگہبان. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.